प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम उन लोगों को याद करेंगे आज जिन हज़ारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। ताहम उसके बाद पाकिस्तान तरक्की की कितनी मनाज़िल तय कर सका, तारीख़दान इस हवाले से क्या कहते हैं, और बुज़ुर्ग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथी रहे, वो आज क्या कहते हैं, और स्टूडेंट्स किस तरह से पुरज़म हैं, पुरजोश हैं कि पाकिस्तान की तरक्की, सलामती, सरबुलंदी के लिए किस तरह से किसी भी किस्म की कुर्बानी से गुरेज़ नहीं करना। निसाब को किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन से अलूम है कि पढ़कर पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो सकता है, आज इसी पर हम प्रोग्राम करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हमें ज्वाइन किया है कि ऐसे पाकिस्तानी ने जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा है। 16 साल की उम्र थी जब पाकिस्तान बना है, इंडिया से फिर हिजरत करके यहाँ पर आए हैं, तो ये सारा सफ़र कैसा रहा, ये दास्तान सुनते हैं। मोहम्मद इस्माइल वैन साहब हैं जो कि फैसलाबाद में रहते हैं, खुनी सरियाला में। तो इस्माइल साहब, मुझे थोड़ा बताइएगा, आप पीछे कहाँ से आए हैं और जब पाकिस्तान बना आपकी उम्र कितनी थी? 16 साल ਦਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਪਿੱਛੋਂ? ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਰਿਆਸਤ ਕਰਪੂਸਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੋ ਜਾਂ ਆਗੇ ਸੋ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਧਰ ਲਾਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੱਟ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਹ ਪਰਾਂ ਲਾਤੇ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਹਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰ 2-3 ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ 2, 2.5, 3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਕੰਪ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗਿਓਂ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਡੋਗਰੀਏ ਸਦਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫੀਨੇ ਫੌਜ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ। ਅਸਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਡੰਡੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਡੋਗਰੀਏ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਹੱਟੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਓਂ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਸੀ ਸਾਡੀ ਦੱਸਦੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕੰਨ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਉੱਤੇ ਜੀਪ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਜਿਹਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੂਹ ਸਿੱਟਦੀ। ਜੋ ਉੱਧਰੋਂ ਕਾਫਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣ ਟੁੱਕਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜੋ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਲੂਹ ਸਿੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਤਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਤਵਾਰੀਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਕਤਲੇਆਮ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕੁੱਪ ਲੱਗੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਟਾਂਗਰਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹਿਰ ਸੀ, ਆ ਠੀਕਰੀ ਆ ਨਹਿਰ ਜਿੱਡੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੁੱਧੀਆਂ, ਟੀਂਡ ਲਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਊ ਤਾਂ ਰੁੜ ਜਾਊ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਦਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਲੂ ਖਲਕਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕਾਫਲਾ ਇੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਰਨਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ, ਗਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫਲਾ ਤੋਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ, 10 ਮੀਲਾਂ 'ਚ ਕਾਫਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੱਭੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਪੜੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੰਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਭੌਂਕੇ ਦਾੜੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਟੁਰੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਟੁਰੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਪੜੇ ਕਿੰਨੇ? ਲੋਕ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਲੋਂ ਟੱਬਰ ਮਰ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਆਈ ਨਾ, ਡਾਕੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਪਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾ ਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ, 8-8 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ। ਆ ਖੇਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚਟਾਈਆਂ ਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ, ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਲੰਘ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਟਾਂਗਰਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਕਰਪੂਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰ ਲੰਘੇ, ਅਸੀਂ ਅਮਨ 'ਚ ਬਚ ਗਏ।
ਉਹ ਗਾੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਤੋਂ ਲੰਘ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਹਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋੜੇ ਰੱਖੇ, ਰੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਖੂਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇੱਕ ਡੋਲ ਹੁੰਦਾ ਮਈਆਂ ਚੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਟਾਹਲੀ ਲੜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕਣਾ ਉਹਦੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਆ ਕਿਹੜੀ ਅਗਸਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ 14 ਅਗਸਤ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਕੁਨਬੇ ਦੇ ਕੁਨਬੇ ਮਰ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੇ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ 2 ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਗੱਭਰੂ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਦਰੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਪੜੇ ਸੋ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ 271 'ਚ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਹ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਕੰਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ ਆ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਪਸ਼ੂ ਬੰਨੋ ਤਾਂ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 271 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਲੇਮ ਬਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲੈਲਪੁਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ? ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਲੈਲਪੁਰ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘੰਟੇ ਘਰ ਇੱਕ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੱਡੂ 2 ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ, ਬਸ। ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਚੌਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਦਿਨ ਉਹ ਗੇਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਆ ਗੇਟ ਲਗਾਇਆ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਚੌਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੋਤਲ, ਇੱਕ 2 ਸੋਡੇ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ, ਉੱਥੋਂ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਖਾਲੇ ਵੇਚਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਵੇਚਦੀ, ਕੋਈ ਛੱਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਲਾ ਇੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਐਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਲਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਦੀ, ਕੋਈ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਤਰੀਕੋਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਵੀਂ ਇਹ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਦਹਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ, ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਆਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਮਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਧਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ? ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਨ ਸਿੰਘ, ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਆ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸਪੇਨ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਬਾ ਫਲਾਨੇ ਪਿੰਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਵੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਓ। ਕਦੀ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ? ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ? ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਇਹ ਕੁਛ ਅਮਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਫਸੂਦ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਤਲ ਕਰਦੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ
14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ फांसी दे देंगे सी। नाज़रीन, आज यहाँ पर हमने बात की है बाबा जी जो कि 100 साल के करीब जा चुके हैं, तो वो बता रहे थे कि किस तरह से हमने एक सफ़र तय किया, हिजरत की, ख़ानदानों के ख़ानदान कुर्बान हो गए, हज़ारों लाखों लोग कुर्बान हुए, हज़ारों लाखों लोग बेघर हुए। दूसरे सियाने बंदे बाहर गए, कहते इन्ना कतलेआम हो ही नहीं किसी मुल्क च अगे, इदों पहले जिन्नी पाकिस्तान हिंदुस्तान च हुई है। इतनी कुर्बानियाँ किसी ने अपने वतन के लिए नहीं दी जितनी हमने दी हैं, तो इस वतन को संभाल कर रखना भी हमारा ही फ़र्ज़ है। तो अभी ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जहाँ पर हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने आज 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया स्कूल में मुख्तलिफ़ अंदाज़ में, जैसे बच्चों का होता है कि मिली नगमे गा कर या इसके अलावा परचम कुशाई करके स्कूल में मुख्तलिफ़ तकरीबात का हिस्सा रहे हैं। उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा आपका नाम क्या है और आज क्या किया 14 अगस्त के हवाले से आपने? मेरा नाम फ़ातिमा शकील है और मैं स्पीयर कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। आज 14 अगस्त था जिसका स्पीच वगैरह, मिली नगमा, तिलावत, नात वगैरह हुई और माशाल्लाह बहुत बच्चों ने अच्छी नातें पढ़ी, तिलावत की और बहुत अच्छा था सब कुछ। इस हवाले से आपने कौन सी तकरीब में हिस्सा ली? मैंने स्पीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बताइएगा आपका नाम क्या है और आज आपने क्या किया 14 अगस्त के हवाले से? मेरा नाम मुस्रा और मैं आईकॉम पार्ट 2 की स्टूडेंट हूँ। 14 अगस्त के हवाले से यहाँ पे बहुत अच्छा फंक्शन हुआ। यहाँ पे हमारे डायरेक्टर साहब ने और प्रिंसिपल साहब ने अपनी स्पीच बताई। 14 अगस्त के हवाले से बताया कि किस तरह से हमारे पिछले लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके आज़ादी हासिल की है। तो 14 अगस्त हम सब के लिए एक बहुत ज़रूरी और एक अहम इवेंट है जो हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे केक सेरेमनी भी हुई थी। अच्छा, आज 14 अगस्त है, जश्न आज़ादी है, 79 साल मुकम्मल हो गए हैं, तो इस मौका पर किस अज़म का इरादा किया आप स्कूल वालों ने, बच्चों ने, कि किस तरह से हमने आगे बढ़ना है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना? यहाँ पे बच्चों ने अपने आप से ये वादा किया और हमारे कॉलेज ने भी हमसे यही कहा है कि मेहनत करनी है और मेहनत से ही आपको जो है अल्लाह ताला सिला देते हैं और मेहनत करके हम अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, पोजीशंस हासिल करेंगे, कॉलेज के साथ साथ पाकिस्तान का भी नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। बेटा क्या नाम आपका और आज आपने क्या एक्टिविटी की? मेरा नाम जन्नत है, मैं ICS स्पीरिट कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। आज हमारी 14 अगस्त का फंक्शन हुआ जिसमें स्पीच, मिली नगमे, नात सब कुछ हुआ, जब बहुत अच्छा लगा हमें। हमारे प्रिंसिपल ने हमें स्पीच दी, हमें मोटिवेशन मिली पाकिस्तान के बारे में। वो बेटा आपका नाम क्या है और आपने आज क्या एक्टिविटी की? मेरा नेम नफीसा तैयब है। तो आज हम सब ने मिलकर हमदो कलाम किया सामने पाकिस्तान के हवाले से और 14 अगस्त के फंक्शन के हवाले से हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली। सर लोगों ने भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, जिससे हमें हमारे अंदर एक हौसला पैदा हुआ, जुर्रत पैदा हुआ है। कल को हम भी इस स्टेज पर आएंगे तो हम भी आके आने वाले बच्चों को इसके बारे में बताएंगे, तो वो भी सीखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा रोशन मुस्तकबिल बनाएंगे। क्या सीखा आज की तकरीब से कि पाकिस्तान की खिदमत किस तरह से करनी है? यही कि हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कामयाबी हासिल करनी चाहिए और हमें पढ़ना चाहिए ताकि कल को आने वाले बच्चे भी हमें देख के कुछ सीखें हमसे। जी बेटा, आपने आज 14 अगस्त के हवाले से क्या एक्टिविटी की? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोमिना है और मैंने आज नात पढ़ी थी और हमें बहुत मज़ा आया। सर ने भी हमें बहुत कुछ बताया जिससे हमारी नॉलेज में और इजाफा हुआ है। जी बेटा, आप क्या कहेंगी? आपका नाम क्या है और आज आपने क्या एक्टिविटी की? मेरा नाम आयशा रज़ाक है, मैं मेडिकल्स की स्टूडेंट हूँ। आज हमारे कॉलेज में 14 अगस्त का प्रॉपर इवेंट था। इस इवेंट में बच्चों ने नात पढ़ी है और साथ में पहले नात से स्टार्टिंग हुई है, फिर उसके बाद जो है मिली नगमे पढ़े हैं। हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। 14 अगस्त के वाले से मिली नगमे और स्पीचेस बच्चों ने पढ़ी हैं और सब ने जो है पाकिस्तान के लिए सेलिब्रेट करने की कोशिश की है। ये पाकिस्तान का जो 14 अगस्त है इसमें हमें हमारे सर वगैरह ने भी, हमारे डायरेक्टर सर आए थे, उन्होंने स्पीच दी है और उन्होंने हमें इनकरेज किया है इसके हवाले से। आज का दिन इस अज़म का इरादा करने का दिन होता है कि जहाँ पर हमने पाकिस्तान की खिदमत करनी होती है और इस अज़म का इरादा करना होता है कि पाकिस्तान की सरबुलंदी, सलामती के लिए हर किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। अभी मज़ीद बच्चों ने हमें ज्वाइन। जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। अभी बच्चे यहाँ पर तकरीब करके हटे हैं तो उनसे हम बात भी करते हैं, जानते भी हैं उन्होंने क्या कुछ किया, किस तरह से जश्न आज़ादी का दिन मनाया। जी आपका नाम क्या है और आज आपने क्या किया?
میرا نام فاطمہ سلمان ہے. آج ہمارے کالج میں انڈیپینڈنس ڈے کا فنکشن تھا. بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا گیا. ہمیں انڈیپینڈنس ڈے کے اباؤٹ بہت کچھ بتایا گیا. ملی نغمے ہوئے, اسپیچیں ہوئی. ہمارے ڈائریکٹر محمود بٹ صاحب نے ہمیں انڈیپینڈنس ڈے کے بارے میں بہت کچھ بتایا. ہمارے کالج میں آج انڈیپینڈنس ڈے کا فنکشن بہت اچھا کیا. یہ آپ کیا کہیں؟ میرا نام عائشہ قاسم ہے. میں نے ڈیبیٹ پارٹیسپیٹ کیا تھا. وہ کیا تھا؟ 14 اگست کا ٹاپک تھا اور ہمارے بہت اچھا گیا. 1 منٹ میں سمرائز کریں, آپ نے کیا کہا؟ میں نے یہ کہا تھا 14 اگست از دا ڈے قائد اعظم گیو اس اے سیپریٹ ہوم لینڈ اینڈ علامہ اقبال ڈریم بیکیم ریئلٹی ایز دیٹ قائد اعظم سے پاکستان کیم ان ٹو ایگزسٹنس. دا ویری ڈے دا فرسٹ انڈین کنورٹیڈ ٹو اسلام and we also know the millions of sacrifice their lives, their homes, their families. جی آپ کیا کہیں؟ جی آج بہت اچھا لگا. ہم فرسٹ ایئر کے ہیں اور ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس تھا اور سب کچھ بہت اچھا تھا. ڈبیٹس وغیرہ اور ملی نغمہ سب کچھ بہت موٹیویشنل موٹیویٹ کیا ہمیں. بہت کیا موٹیویشن ملی؟ کہ آزادی کی اسپیچ تھی, انہوں نے سر نے دی اور ہمارے پرنسپل نے بھی ہمیں موٹیویٹ وغیرہ. اسٹڈیز کیونکہ ہم تو اسٹڈی لیول کے ہیں تو اسٹڈیز کے ریلیٹڈ کہ ہمیں کانسٹنٹ اور اسی وجہ سے یہ آپ کے؟ میرا نام زینبہ میرا, میں بھی فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. یہ ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس تھا کالج میں اور ہمارا فنکشن جو تھا وہ بہت اچھا رہا. اسپیچ ہوئی اور ہمیں موٹیویشن اس حساب سے بھی ملی کہ ہمیں پاکستان کی آزادی کتنی قربانیوں سے ملی اور کافی کچھ اس کے بارے میں بتایا گیا. اسپیچز میں بہت کچھ اس کے بارے میں تھا اور بہت اچھا رہا سر. یہ آپ کیا کہیں؟ السلام علیکم, مائی نیم از ابیہ عامر اینڈ آئی ایم فرام سیکنڈ ایئر. آج ہمارے کالج میں انڈیپینڈنس ڈے کا فنکشن سیلیبریٹ کیا گیا ہے. میں نے اسپیچ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. اس حوالے سے ہمیں ہمارے پرنسپل نے, ڈائریکٹر سر نے بہت موٹیویٹ کیا اور ہمیں اسٹڈی کے حوالے سے بھی کہا کہ جس طرح ہمیں تاریخ میں لوگوں نے اتنی محنت سے کامیابی حاصل کی اور پھر ہمیں ان کی جدوجہد کے بعد پاکستان حاصل ہوا تو ہمیں اس کو اسی طرح برقرار رکھنا چاہیے. جی آپ کے؟ مائی نیم از امیمہ, آئی ایم فرام سیکنڈ ایئر. میں نے ملی نغمہ میں لیا تھا حصہ تو بہت اچھا لگا, بہت اچھا تھا فنکشن اور سب کچھ. بالکل اچھا فنکشن کیا گیا. آج اسی حوالے سے ملی نغمہ سنائیے گا. اے وطن پیارے وطن, پاک وطن پاک وطن, اے میرے پیارے وطن. اے وطن پیارے وطن, پاک وطن پاک وطن, اے میرے پیارے وطن. My name is Ramisha Imran. I am the student of second year, class ICS. تو آج سپیریئر کالج سٹی کیمپس میں ہمارے ادھر 14 اگست کا سیلیبریشن تھی تو جس کے اندر ہمیں کافی زیادہ موٹیویشن ملی ہے کہ انڈیپینڈنس ڈے کو آپ لوگ ایگزیکٹلی کیسے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. اور میجرلی اس کی بات یہ تھی کہ ہمیں یہ ملک کیسے حاصل ہوا, کتنی ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, کس طرح ہمیں قربانیوں سے ہمارے آباء و اجداد نے انتھک محنت اور کوششوں سے یہ ملک حاصل کیا. تو اس کے بارے میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں, پھر یہ وطن جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا, نقشے پر سامنے آیا, مارز وجود میں آیا. قائد اعظم محمد علی جناح کی محنت تھی. تو ابھی اسی حوالے سے دیکھتے ہیں, یہاں پر ہمارے ساتھ ماہر تعلیم موجود ہوں گے کہ کس طرح سے سلیبس اپڈیٹ کیا جانا چاہیے کہ جس میں لوگوں میں وطن کی محبت بھی بڑھے اور ان کی ڈیوٹی کیا ہے اس کا. جشن آزادی کے پروگرام میں ہمیں معروف ماہر تعلیم زاہد محمود بٹ نے جوائن کیا. بٹ صاحب شکریہ. کیا پیغام دیں گے 14 اگست کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کے لیے, عام لوگوں کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 14 اگست ڈیفینیٹلی ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس دن ہمارے آباء و اجداد نے اتنی قربانیوں کے بعد, کسی کا بھائی بچھڑا, کسی کی ماں بچھڑی, کسی کی بہن اور کسی کا بیٹا, یا وہ شہید ہوئے یا وہ بچھڑ گئے, تو یہ ایک آزاد مملکت جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوئی جہاں پر ہم آزادی سے سانس لے سکتے ہیں, تحفظ سے رہ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ نوجوان نسل میں یہی جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے اس ملک کو حاصل کیا گیا اور کس طریقے سے اس کو آگے لے کر چلنا ہے, ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو یہ ہر وقت اس بات کو ریئلائز کرواتے رہیں. آج کالج میں اسی ٹاپک پر جو ہے وہ صبح فلیگ ہوسٹنگ بھی ہوئی اور تقاریر بھی ہوئیں. میں نے دیکھا کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے, ڈسپائٹ آل فیکٹس کہ اس وقت جس طریقے سے مغربی میڈیا کی یلغار ہے, سارا کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود حب الوطنی کا جذبہ ہمارے نوجوانوں میں اتم موجود ہے. آپ ماشاءاللہ درس و تدریس میں بہت ایکسپیرینسڈ ہیں, تو کس طرح کا سلیبس بنانا چاہیے کہ جہاں پر بچوں کو یہ ریئلائز ہوتا رہے کہ کتنی قربانیاں دی گئیں اور اب ہمارا فرض کیا ہے؟
بات یہ ہے کہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا کویشچن ہے. پہلے اس چیز کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایسا سلیبس ڈیزائن کرنا چاہیے اور ان کو جو تعلیمی ماہر ہیں جو پریکٹیکلی انوالو ہیں ان بچوں کے ساتھ ان کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان کو ساتھ لے کر جو ہے وہ ان چیز کو ڈیوائس کیا جائے. دیکھیں اس ملک میں نا یہ بہت زیادہ عام رواج ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ اس ملک نے مجھے کیا دیا ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں لمحہ فکریہ یہاں پر یہ رکھنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا ہے, کہ ہماری اس ملک کے لیے کنٹریبیوشن کیا ہے. آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے کہ ہم اس سلیبائی کو اس طریقے سے ڈیزائن کریں کہ جہاں پر ہم ان قربانیوں کو یاد کرتے ہیں, ساتھ ہم اپنی نوجوان نسل کو وہ راہ بھی دکھائیں تھرو ایجوکیشن کہ ہم نے کس طریقے سے بیٹا کون سے سبجیکٹس پڑھ کر کس فیلڈ میں آگے جانا ہے اور کس طریقے سے اس سوسائٹی میں اس ملک میں ترقی کرنی ہے یا اس ملک اور قوم کا نام اقوام عالم میں روشن کرنا ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس پہ کام کرنا. جس حوالے سے یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں, نصاب کے ذریعے ایکٹیویٹیز کے ذریعے بتانا کہ یہاں پر کتنا ضروری ہے ہمارے لیے جشن آزادی کا دن منانا اور اس دن ہمارا فرض کیا بنتا ہے. تو ابھی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبد القیوم صاحب موجود ہے جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو بھی مل چکے اور جب پاکستان بنا تو تقریباً 21-22 سال کے تھے اور اپنی جاب کر رہے تھے. تو یہ کیا قصہ ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب قائد اعظم صاحب سے ملنے کا قصہ سنائیے گا. میں عرض کرتا ہوں کہ بہت اچھا سوال کیا ہے لیکن تھوڑا سا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا 1942 میں مسلم لیگ پنجاب مسلم لیگ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کا اجلاس یہاں فیصل آباد میں ہوگا. اس سے پہلے 15 نومبر 1942 کو جلندھر میں ایک جلسہ ہوا تھا جس میں قائد اعظم نے لڑکوں کو خطاب کیا تھا. اب جب ہمیں پتہ چلا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لا رہے ہیں تو یہاں ان دنوں اس شہر کی آبادی کل 60,000 سارے شہر کی آبادی کل 60. اس میں صرف 10,000 مسلمان تھے, باقی سب سکھ تھے. آپ کو معلوم یہ جو محلات آپ دیکھتے ہیں نا, ہرچند پورہ, گوبند پورہ, پرتاپ نگر اور یہ سارے کے سارے ان دنوں آباد تھے, گرو نانک پورہ, لیکن یہ سارے سکھوں کی ملکیت. تو مسلمانوں کے پاس ایک محلہ یہ آباد ہو رہا تھا اور ایک محمد پورہ وہ آباد ہو رہا تھا. ان کی کچھ حالت اچھی نہیں تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قائد اعظم جب تشریف لائے ہیں تو ہم ان دنوں, کیونکہ پارٹیشن نہیں ہوئی تھی, مسلمان لڑکے یہاں جو ولایتی کالج میں تھے, جو گورنمنٹ کالج میں تھے, ولایتی کالج میں جو لڑکے داخل ہوتے تھے نا وہ ہر ضلع میں 2 ہوتے تھے. تو گڑگاؤں سے لے کر یہاں ڈیرہ غازی تک لڑکے موجود تھے. وہ کچھ اردو اسپیکنگ تھے مسلمان لڑکے. تو ہم مسلمان لڑکوں کی کل تعداد جو زیادہ سے زیادہ تھی وہ 200 تھی. ہم 200 لڑکوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال ریلوے اسٹیشن لائل پور پر 17 نومبر 1942 کو کیا. اور کیا قائد اعظم صاحب نے کیا فرمایا؟ تو میں آپ سے عرض کروں, پہلے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جب ہم نے استقبال کیا تو ہم وہاں سے چلے ہیں جلوس کی شکل میں. تو وہ نعرہ ہم لگا رہے تھے کہ قائد اعظم زندہ باد. پہلے تو یہ بات بتاؤں کہ قائد اعظم کو 2 گھوڑوں کی بگی میں بٹھایا گیا تھا. تو ان 2 گھوڑوں کی بگی کو لا کر اس کے دائیں بائیں لوگ تھے اور ہم لوگ پیدل ان کے ساتھ چل رہے تھے. قائد اعظم کے بگی میں ایک طرف خواجہ ناظم الدین تھے اور ایک طرف محترمہ فاطمہ جناح تھے. یہ دونوں تھے بگی میں. تو ہم لوگ ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے پیدل. اور یہ ریلوے روڈ پہ ہم جا رہے تھے. ریلوے روڈ پہ جب گمٹی ہے جہاں, تو وہاں سے ہم اندر داخل ہوئے ہیں ریل بازار میں. اندر داخل ہوئے تو اب تو کچھ نقشہ بدل گیا ہے, لیکن اسی سے ہوتے ہوئے ہم پھر بوانا بازار میں چلے جاتے ہیں. بوانا بازار میں جا کر یہ قائد اعظم پہنچتے ہیں وہاں پر تقریباً کوئی 4 بجے کے قریب, کیونکہ گاڑی آئی پھر وہ لاہور سے چلی تھی. تو یہاں پر گاڑی کا آپ پہنچی تھی کو تقریباً 1-2 بجے. تو پھر جاتے جاتے 4 بجے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر مسلم لیگ کے جھنڈے کو لہرایا اور بڑی مؤثر تقریر کی اور کہا کہ شام کو اسی دن شام کو میں تقریر کروں گا اسی جگہ پر, آپ لوگ تشریف لائیں.
تو ان دنوں قائد اعظم کو پھر وہاں سے یہ جو چنور بازار ہے نا، چنور بازار کے باہر اب وہ بدل گیا ہے نقشہ، تو اس جگہ حجاز خان صاحب تھے کمالیہ کے نواب، ان کا وہ گھر تھا، ان کی وہ کوٹھی، وہاں قائد اعظم کو ٹھہرایا گیا تھا. تو ہم لوگ کو تقریباً ہم لوگ ہمارے جو نوجوان طبقہ تھا نا طالب علم، ان کی عمریں کوئی 17 سال سے لے کر 20 سال کے درمیان، تو ہم لوگ نعرے بازی کر رہے تھے. اور جتنا اللہ قائد اعظم وہاں بھی ہم نعرہ بازی کر، قائد اعظم زندہ باد، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، ہم نے خوب نعرے بازی. تو رات کو جب جلسہ ہوا ہے، اس جلسے میں خوب قائد اعظم صاحب نے یہ تقریر کی کہ انشاءاللہ العزیز 1940 میں جو ریزولوشن پاس ہوا تھا کہ جہاں مسلمانوں کا میجارٹی ہے وہاں ذرا ایک ملک بن جائے گا، تو انشاءاللہ العزیز یہ ملک بن کے رہے گا. آپ لوگوں کے تعاون سے بننا ہے. انہیں تقریر فرمائی تو ہم لوگ ان کی وہ تقریر سنتے تھے. شام کو دوسرے دن یہ ہوا تو بھائی رات کو تقریر بھی ہوئی، مختلف تقریر تھی جس میں انہوں نے کچھ 2 لفظ اردو میں کہے اور پھر باقی تقریر انہوں نے انگریزی میں کر دی قائد اعظم. تو اس کا ترجمہ بھی اسی وقت. تو میاں عبد الباری ان دنوں پریزیڈنٹ تھے یہاں لال پور مسلم لیگ کے، اور عزیز بن گمبن جو تھے وہ ان دنوں سیکرٹری جنرل تھے مسلم لیگ کے فیض. میں نے خود عزیز بن گمبن کے حلقہ میں ان کے لیے کام کیا ہے ان کی الیکشن کے دنوں میں. اچھا، جب 1947 14 اگست آزادی کا اعلان ہوا تب آپ کہاں تھے؟ جب آزادی کا اعلان ہوا ہے تو دیکھیے عجیب بات، جب آزادی کا اعلان ہوا ہے تو میں یہیں تھا پاکستان، لیکن مجھے فوراً تبدیل کر دیا گیا سیالکوٹ میں کہ وہاں ہندو انچارج ہے، اس سے جا کے چارج لے لو، کیونکہ میں مراد میں تھا. تو میں سیالکوٹ میں چلا گیا. سیالکوٹ میں یہ ہوا کہ وہ ہندو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. اچھا، اس میں مجھے آج یہ کیا پیغام دیں گے؟ آج کوئی 80 سال ہونے چلے ہیں، 80واں سال چل رہا ہے آزادی کا، 79 سال ہو گئے ہیں، تو کیا پیغام دیں گے؟ میں پیغام یہ دوں گا کہ یہ پاکستان جو مارج وجود میں آیا ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے معجزہ ہے. میں اسے معجزہ کیا، اس کا ذکر میں نے اپنی کتاب میں کیا ہے. یہ ایک معجزہ ہے. یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس میں 1947 سے پہلے سے یعنی 1942 سے لے کر جب میں قائد اعظم کا میں نے استقبال کیا، اس وقت سے لے کر اب تک میں نے اس میں جائزہ لیا ہے سارے حالات کا. تو اس میں بھی میں نے یہی کہا ہے کہ یہ پاکستان خدا داد کی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قائم رکھے، اور میں نے دعائیں بھی کی ہیں اس کے لیے، کرتا بھی رہوں گا. اسلام کی سر بلندی سلامتی کے لیے کوئی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا، اور پاکستان انگ انگ میں بسایا ہے. یہ بزرگ جنہوں نے پاکستان میں کی جدوجہد میں حصہ لیا، قائد اعظم محمد علی جناح کا جلسہ کروایا، اٹینڈ کیا، تو وہ بھی آج پاکستان کی عظمت اس حوالے سے بتا رہے تھے. تو ابھی یہاں پر مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں واپس آتے ہیں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو دوبارہ سے، اور بات کر رہے ہیں یہاں پر کس طرح سے ہم نے آزاد وطن حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیں، کس طرح سے ہزاروں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے. قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت تھی جس میں تمام مسلمانوں نے اکٹھے ہو کر پاکستان بنانے کی جدوجہد کی. تو اس کو تاریخی حوالے سے جانتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے معروف ہسٹورین ہے پروفیسر ڈاکٹر عبدالقادر مشتاق صاحب. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید. کیا کہیں گے آپ کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان حاصل کیا گیا؟ تھوڑا سا اگر ہم 1947 میں جا سکیں تو بتائیے. اصل میں یہ ہے کہ یہ چونکہ پاکستان کا بننا پوری ایک موومنٹ ہے، اس کو ہم نے 1857 سے بھی پہلے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو بیسک ایشو تھا وہ یہ تھا کہ مسلمز منورٹی میں ہیں، اور منورٹی کے جو رائٹس بنتے ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے. یہ ہمارا مین سلوگن تھا، ہماری مین ڈیمانڈ تھی، جس کو لے کر پھر ہم آگے اپنے ایک مسلمانوں نے ایک موومنٹ لانچ کی. اب اس میں جو ہماری پہلی جو ایک مین سٹرگل کے جو فاؤنڈر ہمیں نظر آتے ہیں وہ سر سید احمد خان تھے. تو سر سید احمد خان نے انسٹیٹیوشنس اسٹیبلش کی ہیں جس کے ذریعے مسلمانوں کو ایجوکیٹ کیا گیا. اور دوسرا جو ان کا سلوگن تھا سر سید احمد خان تھا وہ یہ تھا
کہ چونکہ برٹش رولرز ہیں اور مسلمانوں نے اپنے رائٹس لینے ہیں. اگر ہم کنفرنٹیشن میں جائیں گے گورنمنٹ کے ساتھ تو ہمارے جو رائٹس ہیں وہ ہمیں نہیں مل سکیں گے. اس لیے لائلٹی ٹو ورڈز برٹش ہونا چاہیے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے رائٹس کی جنگ جو ہے وہ باقاعدہ انگریزوں کے ساتھ بھی لڑ سکیں اور ہندوؤں کے ساتھ بھی. کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جنگ کے ذریعے حاصل کریں. آپ کو ٹیبل پہ جانا پڑتا ہے, ڈائلاگ کرنے پڑتے ہیں, آپ کو اپنے رائٹس کے لیے آواز بلند کرنی پڑتی ہے. اب سرسید احمد خان کی لائف کے بعد باقاعدہ جو پولیٹیکل ایک موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے, اس پولیٹیکل موومنٹ کے اندر ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ نظر آتا ہے. اب جناح کی زندگی میں آپ جب اس کے انالیسز کرتے ہیں تو سٹارٹ میں وہ ہندو مسلم یونٹی کے قائل تھے کہ ہم مسلمانوں کے ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیں ہمارے رائٹس ملنے چاہیے. لیکن لیٹر آن انہوں نے 1929 میں جب یہ فیل کیا کہ اب ہندوؤں کے ساتھ ہمارا رہنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ان کے رائٹس دیے جائیں. تو اس کے بعد جب 1937 کے الیکشنز ہوتے ہیں تو 1937 کے الیکشنز میں جب کانگریس کو پروونشل گورنمنٹس بنانے کا موقع ملتا ہے تو ان پروونشل گورنمنٹس میں ان کی جو پالیسیز تھیں وہ اتنی اینٹی مسلم تھیں کہ مسلمانوں کا جو بات تھی کہ ہندو ہمارے رائٹس نہ ملنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, وہ بات مسلمانوں پر عیاں ہوگی کہ اگر ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کے چلیں گے تو ہم برٹش گورنمنٹ سے اپنے رائٹس نہیں لے سکیں. کہ جو ہندو حکومت تب بنائی گئی اس میں مسلمانوں کو یہ عیاں ہو گیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. جی ایسے ہی بالکل. اب آپ دیکھیں کہ ان کی پالیسیز کیا تھیں کہ وہ ہندو مائنڈ سیٹ کو پروموٹ کر رہے تھے کہ آپ ہندو جو ودیا مندر اسکیم چل رہی تھی, ان کی ترنگا جھنڈا چل رہا تھا, اس طرح ڈیفرنٹ پالیسیز تھیں ان کی جو پیور اینٹی مسلم تھیں. اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح چینجڈ ہز ویوز فرام نیشنلزم ٹو سیپریٹزم. پھر ہم انڈینس نہیں رہے, ہم مسلمس بن گئے کہ ہم نے بطور مسلمان اپنی آئیڈینٹی جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور لیٹر آن جب 1940 میں لاہور ریزولوشن آیا ہے تو اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کو ایک ڈیسٹینیشن دے دی, ایک منزل دے دی کہ پاکستان ہماری منزل ہے اور ہم نے سب لوگوں نے پاکستان اس لیے حاصل کرنا ہے تاکہ وہاں پر ہمارے رائٹس ہمیں مل سکیں اور ہر جو مسلمان ہے وہ فریلی اپنی انڈیپینڈنٹلی اپنی زندگیاں جو ہیں وہ بسر کر سکیں. تو اس کے بعد 1947 میں جب پاکستان بنتا ہے تو یہاں سے ہمیں جناح کا ویژن جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جناح کیسا پاکستان چاہتے تھے. اب یہاں پہ ایک تو ہماری 11 اگست کی جناح کی سپیچ ہے جس میں وہ منورٹیز کو ایک پروٹیکشن دیتے ہیں پاکستان کے اندر کہ آپ جو پاکستان میں منورٹیز ہوں گی ان کو ریلیجیس فریڈم حاصل ہوگی, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ باقاعدہ منورٹیز ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتی ہے 11 اگست کو. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی کوئی 8 دہائیاں گزر گئی ہیں تو ہم کتنا جو قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن تک پہنچے؟ دیکھیں جب کوئی نئی اسٹیٹ بنتی ہے تو اس کو سٹارٹ میں انیشل پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جس طرح ہمیں ہمارے جو انیشل پرابلمز تھے پاکستان کے وہ چاہے انڈین فیکٹر تھا اس کے اندر یا ہمارے پاس ریسورسز کی کمی تھی, لیکن گریجولی 1947 سے اگر آج ہم 2026 میں اپنے انالیسز کرتے ہیں تو ہماری اسٹیٹ نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے. ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے, ہمارے لوگوں کے اندر جو ایجوکیشن اس کی ریشو بڑھی ہے اور ہماری جو اکنامک ایک سٹیبلٹی تھی ہماری اسٹیٹ کے اندر. دیکھیں کرائسس جو ہیں وہ اسٹیٹس کے اندر چلتے رہتے ہوتے ہیں. کبھی چند کرائسس کی وجہ سے یا چند ادوار کی وجہ سے آپ اسٹیٹ کو ڈی فیم نہیں کر سکتے, کیونکہ اسٹیٹ کے اندر جو مین چیز ہوتی ہے وہ آپ کی ایک قومی شناخت ہوتی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, یہ ہماری قومی شناخت ہے. ابھی ہمارے اداروں میں الحمدللہ کافی انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو چکا ہے. اب نیکسٹ فیز میں ہم اس کی طرف جا رہے ہیں کہ اس وقت ماڈرن جو آپ کی بات ہے کہ ہم نے فوکس یہ کرنا ہے کہ کون کون سے ایسے نالج ہیں جو ہمیں پروڈیوس کرنے چاہیے. جس طرح آپ رینیویبل انرجی ریسورسز ہیں, اب پاکستان پورے میں رینیویبل انرجی ریسورسز پہ اس وقت کوئی جو ہے نا وہ نالج نہیں دیا جا رہا یا نالج پروڈیوس نہیں کیا جا رہا. آپ دیکھیں آپ نے سولر اگر لگانا ہے اداروں نے بھی تو وہ چائنا سے منگواتے ہیں, پرچیز کرتے ہیں, لیکن ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسی
ایسی انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہو پا رہی جس سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم دے سکیں. اس میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگست مہینے میں پاکستان کا جو معاہدہ ہوا ہے جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے, ترکی بھی شامل ہے, دیگر ممالک بھی شاید شامل ہو جائیں, تو یہ پاکستان کا جو کردار ہے کہ جس میں اسلامی دنیا یا جس کو اسلامی نیٹو کہہ رہے ہیں, تو یہ پاکستان کے تحفظ کی بھی ضمانت ہوگی. اس کا کیا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں یہ انڈیا 2025 میں جو انڈیا پاکستان وار ہوئی ہے اس کا پاکستان کو بڑا فائدہ ہوا ہے. اس وقت ہم یہ فیل کر رہے ہیں کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے ڈیفنس کے طور پہ کہ وہ مسلم ورلڈ کو لیڈ کر سکے, کیونکہ ہم ایک نیوکلیئر پاور بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی ہے. کیونکہ انڈیا جیسی ایک پاور کو شکست دینا اور اس کے گھر میں جا کے اس کو نقصان پہنچانا یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اب مسلم ورلڈ کو لیڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کن کن سٹیٹس کو چیلنجز ہیں. اب سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہمیں اسرائیل سے ہے, اور اسرائیل کا اور انڈیا کا جو الائنس ہے وہ ہمیشہ مسلم ورلڈ کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی ڈینجرس رہا ہے. اب ان حالات میں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک الائنس کی طرف, ڈیفنس الائنس کی طرف جائیں تاکہ سارے مسلم ورلڈ کو ہم اکٹھا کر کے دنیا کے آگے ایک نئی فورس کے طور پہ ہم ان کو پیش کر سکیں. پھر دوسرا ایشو یہ ہے کہ دنیا میں انٹرنیشنل سینیریو چینج ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں امریکنز جو ہیں وہ جو سپر پاور کی ایک یونیپولر ورلڈ تھا اس کو چائنا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ اب یونیپولر ورلڈ نہیں ہے, اب سینیریو جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو چکا ہے. آخر میں مجھے بس یہ بتا دیں کہ 8 دہائیوں کا سفر آئے گا تو نہیں گیا؟ بالکل نہیں رہے گا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت اچیو کیا ہے. آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل اویئرنیس آئی ہے لوگوں کے اندر. اس کے علاوہ ہماری جو کلچر ہے, ہماری جو تہذیب ہے, ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو اپنی جو ایک افیکٹو اسٹیٹ کے لیے رول پلے کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کے جو رائٹس اور ڈیوٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہے. اگر آپ اپنی پوری ڈیوٹیز نہیں کرتے تو دوسرے لوگوں کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو نہیں مل سکتے, اور اگر وہ پوری ڈیوٹی نہیں کریں گے تو آپ کے جو رائٹس ہیں وہ آپ کو نہیں مل سکیں گے. تو میرا آج کے دن کے حوالے سے یہ ایک میسیج ہے اس قوم کے نام کہ آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کریں. تو ڈیفینیٹلی جب لوگوں کو, دوسروں کو آپ کی رسپانسبلٹیز کے ساتھ ان کے جو رائٹس جڑے ہوئے ہیں ان کو ملیں گے تو ان کی کمٹمنٹ اسٹیٹ کے ساتھ بڑھے گی. تو اگر آپ اپنی ڈیوٹیز پوری نہیں کریں گے تو آپ اپنے رائٹس بھی نہیں لے سکیں گے, کیونکہ آپ کے رائٹس جو ہیں وہ کسی اور کی ڈیوٹیز کے ساتھ لنکڈ ہیں. اور اس طرح اگر ہم بلیم گیم کھیلتے رہیں گے اور اسٹیٹ کو برا بھلا کہتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری اسٹیٹ کمزور ہوگی, اور جس سے ہماری آئیڈینٹی کمزور ہوگی. اور اگر آئیڈینٹی کمزور ہوگی تو ہماری جو پوری اسٹرگل ہم نے 1857 سے آن ورڈ 1947 تک جو ہم نے اسٹرگل کی ہے وہ ساری ضائع ہو جائے گی. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس آئیڈینٹی کی پروٹیکشن کے لیے آپ کے پیرنٹس نے, آپ کے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے کتنی قربانیاں دی تھیں اس آئیڈینٹی کو بچانے کے لیے. اور اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کس حد تک اپنا رول ادا کرتے ہیں. تو یہ بڑا اہم پیغام ہے کہ 1947 سے 2026 تک ہم نے جو کچھ حاصل کیا اور مزید حاصل کرنا ہے, وطن عزیز کو آگے لے کر جانا, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں. اور جو ہم نے یہاں پر وطن عزیز حاصل کیا ہے 14 اگست یعنی کہ جشن آزادی, اس موقع پر فیصل آباد سمیت پاکستان بھر میں پوری قوم نے خوشیاں منائی. فیصل آباد کو جھنڈیوں سے دلہن کی طرح سجا دیا گیا اور ہر ایک نے اپنے اپنے استعداد کے مطابق ہر اسکول, کالج میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں تقاریب کا انعقاد کیا گیا. اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان کی سربلندی کے لیے, سلامتی کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا. پاکستان زندہ باد.